जानवर बन रहे थे। बजाय अपनी अक्ल से पैदल जज्बाती बेटी को राह रास्त पर लाने के, वो उल्टा इसके हर गलत कदम पर इसका साथ दे रहे थे। यकीनन इसका अंजाम नहायत बुरा होने वाला था, कोई कितना भी बुराई क्यों ना फैला ले। एक दिन इसका मुकाबला छाई के बहुत बड़े तूफान से ज़रूर होता है। जवाद रुख फेर कर हया तक आए, जो गुस्से और दुख से बेड पर बैठी अपनी मुट्ठियों से चादर खींच रही थी। जवाद इसे खड़ा किए बहुत मुतमईन आसूदा अंदाज में अपने रूबरू लाए थे। कूल डाउन, उबैद के साथ बहुत बुरा होने वाला है। तुम्हें तुम्हारी इंसल्ट का बदला मिलेगा, लेकिन इसके बाद तुम उबैद का नाम भी मत लेना। रिलैक्स हो जाओ, अपनी ज़िंदगी की मौज वापस लाओ, दोस्तों से मिलो और दोबारा से प्रिंसेस बनो। तुम्हारा हर बदला तुम्हारे डैड लेंगे। बाकी अब तुम कुछ ऐसा वैसा मत करना, यहाँ आओ। अब तो एक तरह जवाद को भी ये फिक्र लाहक थी कि दिलावर ने जो धमकी दी है, कहीं वो सच ना कर दे। जब वो बिना किसी दंगे फसाद के भी उबैद को छोड़ दे सकते थे, तो आखिर इनको भी यही ठीक लगा कि खून खराबा ना करके अपना दामन भी साफ बचा लिया जाए और बदला भी ले लिया जाए। इसे ही तो कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी सलामत रहे। जवाद बहुत कबीरा चोट देने वाले थे इस दिलजले को, जो पहले ही पूर्व अफसुर्दा, बेचैन और निडाल था। हया भी डैड के गले लगी मुतमईन सी दिखाई दी थी। दोनों बाप बेटी के चेहरे पर अब की बार जी भरी हुई इत्मीनान की लहर दौड़ गई थी। ठीक है, लेकिन आप मुझे अब इस उबैद की तकलीफ देने के लिए मजीद इंतज़ार मत करवाइएगा। सीने से लगी वो अभी तक बेबसी और बददस्तूर मुश्तल रंग में लिपटी थी, जिस पर जवाद एक मुस्कान दिए सर हिला चुके थे। इनकी सुबह 8 बजे दुबई के लिए रवानगी थी। मीटिंग के साथ साथ वो उबैद मलिक पर एक और क़यामत डालने का अहद बांध चुके थे। मुकम्मल चली गई है क्या? वो तीनों ही नाश्ते पर मौजूद थे। सिकंदर और रूही तो अपने अपने काम के लिए रेडी थे, जबकि माहम भी हल्की सी मुस्कान लिए नाश्ता सर्व करवाने के बाद अब खुद भी मुतबस्सम अंदाज के साथ ही बर्जमान हो चुकी थीं। जी भाई, वो लोग रात को ही निकल गए थे। रूही हल्के आसमानी और ग्रीन कंट्रास्टिंग सूट में बहुत जाज़ब लग रही थी, और इसके चेहरे की रौनक लौटाती बेचैन सी खुशी इर्तिज़ा के मिलने की भी थी। कल आखिरकार वो भी इर्तिज़ा से मिलने वाली थी। आज एक आखिरी दिन का इंतज़ार करना दी अब इस पगली के लिए मुश्किल हो रहा था। सिकंदर और माहम दी बहुत मुतमईन थे और दुआगो थे कि अब रूही को इर्तिज़ा ज़रूर मिल जाए। माशाअल्लाह, बस मेरी गुड़िया जहाँ रहे खुश रहे, वरना इस हादसे ने तो हम सबकी जान ले ली थी। लेकिन मुझे उबैद, दिलावर और महरीन भाभी पर भरोसा है। बस अल्लाह मुकम्मिल को हर बुरी नज़र से बचाए। वो सब याद आने पर तो सिकंदर अभी भी खौफज़दा हो गए थे। इनके लहजे में हल्की सी दुख की लकीर के बाद मान भी चमका था, जिस पर माहम और रूही भी उदास सी लगी थीं। आमीन। वैसे एक तरह ये ठीक भी है, वो कुछ दिन इस माहौल से दूर ही रहेंगे तो अच्छा है। उबैद इसके साथ है तो मुझे भी सुकून सा है। माहम को तो अपने दामाद से प्यारा अब कोई था ही नहीं। जिस शिद्दत से मुकम्मिल इसके पास जाने पर इस रोज़ वजह थी, इस पर तो माहम भी फिदा हुई थीं। बिल्कुल, हमारी गुड़िया बहुत खुशकिस्मत है कि इसे उबैद जैसा हमसफ़र मिला। रूही की आंखों में भी साफ साफ रश्क था। तभी वो ये बात कहती हुई जी भरकर खुश लगी थी। बिल्कुल। और रूही, तुम कल कब जा रही हो? सिकंदर को जैसे कुछ याद आया तो हल्की सी मुतमईन नज़र लिए वो अपनी लाडली बहन का रोशन चेहरा देखे बोले थे, जहाँ इस जिक्र से ही बाहर आई थी। माहम भी अब मुस्कुरा कर रूही के हाथ पर हाथ धर चुकी थी। रूही का ध्यान तो इर्तिज़ा के मिलन की खुशी में जा अटका था। जी भाई, कल सुबह ही निकलेंगे। बस क्या बताऊं, मुझसे तो आज के दिन का इंतज़ार भी नहीं हो रहा। रूही के चेहरे की बेलचक हसरत ने इन दोनों को भी लम्हे भर को एक बार फिर मलूल किया था। कितनी पुरुमीद थी रूहैन। इनको डर था कि कहीं फिर से रूही की आस टूट ना जाए। कम से कम अब की बार ये आस टूटने का मतलब रूही का टूटना था। एक मुद्दत से वो अपनी बहन की तकलीफ सहते आए थे, मगर अब वो भी रूहैन की सच्ची खुशियों के तलबगार थे। इंशाल्लाह कल तुम्हें इर्तिज़ा ज़रूर मिलेगा। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हारा ये इंतज़ार अब ख़त्म कर दे मेरी जान। बहुत प्यार से वो रूही के चेहरे पर हाथ धरे दुआ देते उदास से हुए तो रूही भी वैसा ही अधूरा सा मुस्कुरा दी। दिल तो खुद रूही का भी पल पल इल्तिजाएं लिए रब के हुजूर सजदा रेज़ था। आमीन सुम आमीन। माहम दी अब बहुत मोहब्बत से इस दुआ में शामिल हुए बोली थीं। दुआएं इस कदर थीं तो यकीनन इसका अजर भी ज़रूर मिलने वाला था। घर से निकलते वक्त तो इंसानी रूप इख्तियार कर लिया करो। मुझे तुम्हारी ये जीन शर्ट बहुत जहर लगती हैं। मुकम्मिल को देखा है, कमीज शलवार में कितनी प्यारी लगती है। मैमूना के बहुत इसरार पर हया इनके साथ
بے دلی سے شاپنگ پر آ تو گئی تھی، مگر اب میمونہ کی یہ بات اس کے ناگوار ترین اور بالکل زہر لگی تھی۔ ارسل کو انہوں نے فون کر دیا تھا، وہ بھی بس مشن پر عمل درآمد کرنے کے لیے پہنچنے والا تھا۔ آپ مجھے کم از کم اس چڑیل کی مثال مت دیں، اور ورنہ یہاں سے واپس چلی جاؤں گی۔ ایک تو میرا موڈ پہلے ہی خراب ہے اور اوپر سے اس منحوس کا ذکر۔ حیا تو باقاعدہ بھنکار لیے دل ملاتی ہوئی مال سے باہر نکل رہی تھی۔ میمونہ کے چہرے پر تو بلا کا سکون ابھرا جب سامنے انہیں ارسل دکھائی دیا، جو اپنی گاڑی کے ساتھ کمال سوٹ بوٹ جمائے اپنا مشن کمپلیٹ کرنے پہنچ کر مؤدب انداز لیے رخ پھیرے گاڑی کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا۔ اچھا، اپنی گاڑی میں ہم نہیں جا رہے؟ مجھے ڈرائیور کی کال آئی تھی کہ گاڑی مسئلہ کر رہی ہے۔ میں نے حمزہ کو میسج کیا تھا، وہ بزی تھا، تبھی شاید ارسل لینے آیا۔ میمونہ بھی ماشاءاللہ سے اداکاری میں اچھے اور کمال جوہر دے رکھتی تھیں، مگر حیا ضرور ارسل کا نام سن کر آگ بگولا ہو کر مڑ چکی تھیں۔ یہیں سے وہ لوگ کورٹ جانے والے تھے، ابھی تو یہ دھچکا لگنا باقی تھا۔ آپ نے جانا ہے تو اس منحوس کے ساتھ شوق سے جائیں، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ حیا تو آپے سے باہر ہوئے باقاعدہ مڑ کر چلائی تھی، مگر میمونہ نے اس سے اس بدلحاظی پر سختی سے گھورا تھا۔ یہاں تماشا مت کرو، چلو فوراً۔ میمونہ بھلے دب جاتی تھیں، مگر وہ ایک سخت خاتون بھی تھیں۔ ایک طیش زدہ اور لب بینچ سی صورت سے مزین نظر وہ میمونہ پر ثبت کیے اب اس ارسل کو کھا جانے والی نظروں سے گھوری تھیں، جو آج تو آفت خیز قسم کا حسین بن کر محبوب لوٹنے آیا تھا۔ پیر پٹکتی ہوئی وہ بنا کچھ کہے پچھلا دروازہ کھولے اپنا بیگ اندر پھینکنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ میمونہ نے ایک نظر ارسل کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں دونوں ہی اپنے پلان کے خوش اسلوبی سے جاری ہونے پر مسکرائے تھے۔ ارسل بھی اپنی شریر مسکان چھپائے میمونہ کے بیٹھتے ہی اگلی نشست پر آ کر برجمان ہوتے ہی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ایک نظر اس حسین کی ملکہ پر گئی جو ابھی کچھ دیر بعد اس کے نگاہ میں آنے والی تھی۔ ارسل نے اسے کن اکھیوں سے ایک روح افزا جیسی نظر سے دل میں بھرا اور گاڑی کورٹ کی طرف بڑھا دی تھی۔ حیا، ابھی جو کچھ ہوگا تم اسے چپ چاپ بس دیکھو گی، ٹھیک ہے نا؟ آخر میمونہ نے اپنی سب سے بڑی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے متوجہ کیا تھا، اور حیا محترمہ یوں ہنکارتی ہوئی کرنٹ کھائے رخ پھیر چکی تھی جیسے اسے میمونہ کی بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ بٹ کیا ہوگا؟ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ حیا ایک گھوری ارسل کو دینے کے بعد شیر کی طرح دھاڑتی ہوئی میمونہ سے بولی تھی، جو بہت ریلیکس لگ رہی تھی۔ تمہارا اور ارسل کا نکاح، یہ واقعی حیا کے لیے زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا تھا، جس نے ایک لمحے کو حیا سے اس کی سوچنے، سمجھنے، بولنے اور سننے کی حسین مفلوج کر دی تھی۔ گویا اس کی ذہنی حالت مخدوش ہونے سے بالکل قریب جا پہنچی تھی۔ اس نے باری باری صفاقی سے پہلے میمونہ کو دیکھا، پھر بڑے مطمئن انداز میں گاڑی چلاتے ارسل کو۔ جب وہ اس ٹرانس سے نکلی تو ایک زوردار چیخ مار کر ان دونوں کو پتھر کر گئی تھی۔ آپ کا دماغ الٹ گیا ہے کیا؟ میں اور اس سے نکاح یہ حیا کی زندگی میں کبھی نہیں ہوگا، اور تمہاری تو میں جان لے لوں گی۔ شرم نہیں آئی آپ دونوں کو میرے ساتھ یہ کرتے ہوئے؟ گاڑی روکو فوراً۔ بڑھتی ہوئی حیا تو ہر شے تہس نہس کر دینے والی تھی۔ ارسل بھی اس چینخ و پکار پر سنجیدہ اور بوکھلایا لگا تھا، مگر اگلے ہی لمحے میمونہ حیا کے بازو پکڑے اسے جھنجھوڑ کر چپ کروائی۔ اس کا فون بھی چھین چکی تھیں، جس سے وہ جواد کو کال ملانے والی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، اپنی یہ بکواس یہیں روک لو، نکاح تو تمہارے اچھے بھی کریں گے۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں تمہیں اس سب ظلم کے لیے آزاد چھوڑ دوں گی؟ ہرگز نہیں۔ اگر تم نے کوئی بھی چونچا کی تو یاد رکھنا میں خود پولیس اسٹیشن جا کر تمہارے خلاف شکایت درج کرواؤں گی کہ تم نے مکمل کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ میرے پاس ان ٹیبلٹس اور ان کی رسید جو تمہارے نام کی ہے موجود ہے۔ ڈاکٹر سے مکمل کو دی جانے والی نیند کی گولیوں کا سیمپل بھی لے چکی ہوں میں۔ دوسرا وہ باؤل جسے تم نے بڑی مہارت سے چھپا دیا تھا، اس پر بھی تمہاری انگلیوں کے نشان موجود ہیں، اور اب تمہارے پاس بچاؤ کا آپشن صرف ارسل ہے۔ حیا کا تو صدمے سے سانس خشک ہو چکا تھا۔ یہ ماں کم اور کسائی قسم کی سی آئی ڈی آفیسر زیادہ لگی تھی۔ پولیس والی دھمکی سے تو حیا جیسی دلیر بھی کچھ پل سہم گئی تھی۔ ارسل کے دل میں تو آج حقیقی لڈو پھوٹے تھے۔ اسے کیا پرواہ کہ حیا اسے کس نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ حیا نے میمونہ کو بھی اس نفرت سے لبریز نظر میں شامل کیا تھا۔
ارسل تو میمونہ آنٹی کی مہارت پر فریفتہ ہوا۔ جو کام گن پوائنٹ پر کرنا تھا وہ ان کی کمال کی دھمکی سے ہی وقوع پذیر ہو رہا تھا، مگر حیا کے اس بویلے سے محترم دل والے جی بھر کے بیزار بھی دکھائی دیے تھے۔ آپ ماں نہیں، دشمن ہیں میری، شادی صرف عبید سے ہوگی، مجھے ارسل سے شادی نہیں کرنی، ڈیڈ آپ کی جان لے لیں گے، مت کریں گے۔ حیا تو ابھی تک خونخوار ہو چکی تھی، پورے جسم کا لہو سمٹ کر اس پتھرائی حیا ملک کے چہرے پر اود آیا تھا۔ لینے دو جان، کم از کم میں تمہیں جانور بنتا نہیں دیکھ سکتی۔ مزید ارسل، اور تم بہت اچھی لائف گزارو گے، ابھی صرف نکاح ہوگا، اس کا مقصد تمہارے دل سے عبید نامی ڈر اب دوبارہ اپنی چون سے مت نکالنا، نکاح کے بعد سے تمہاری موت تک تمہارا سب کچھ ارسل ہوگا۔ سمجھ آئی؟ میمونہ تو آج جواد سے بھی 2 فٹ آگے جا کر جلاد کا روپ دھارے ہوئے تھی، مگر یہ حیا کی بہتری ہی تھی جس کا اندازہ اس بدحواس حیا ملک کو بعد میں ہونا تھا۔ تم زندہ بچو گے تو میرا سب بنو گے، گھٹیا انسان۔ اب حیا ملک پہلے تمہارا خون کرے گی، پھر اس منحوس مکمل اور عبید کی بھائی آئے گی۔ لعنت بھیجتی ہے حیا تم پر، سب مرو گے۔ حیا کے ہاتھ سے بظاہر مجبور کر دی گئی حیا ابھی تک دل میں آگ سلگائے اس ارسل پر حقارت زدہ ہوتی بے اختیار حد تک پاگل ہو رہی تھی۔ میمونہ کو لگا جیسے وہ اس دھمکی سے کہیں نہ کہیں قائل ہو گئی ہیں، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس سچویشن میں چہرے پر آئی مسکراہٹ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ کوئی ہوشیاری مت کرنا حیا، یاد رکھنا کہ اس کا انجام جیل کی سلاخیں ہوں گی۔ ارسل بیٹا جلدی چلو، حیا کو ایک آخری بار فون کیے میمونہ نے ساتھ ساتھ ارسل کو بھی مرر سے دیکھتے ہوئے ہدایت دی تھی۔ ارسل نے ایک نظر اس غضبناک حقارت سے لال ہوتی حیا پر ڈالی، اب تو بیچاری کو اس پر تھوڑا دکھ سا ہوا تھا، بھلے یہ اس کے ساتھ ظلم تھا مگر اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ کورٹ پہنچنے پر نمرا پہلے سے وہاں موجود تھیں، باقی کے گواہ کورٹ سے ہی ارینج کر لیے گئے تھے، اور یوں حیا کی لاکھ ہٹ درمی اور نفرت کے باوجود وہ مسز ارسل منصور بن کر ارسل کی قانونی بیوی اور محرم بن گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی حیا غضبناک حد تک دل برداشتہ ہوتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ میمونہ کو نمرا نے اپنے ساتھ جانے کی آفر کرتے ہوئے ارسل کو اس پگلی کے پیچھے روانہ کر دیا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ لڑکا ناقابل یقین! عبید اور مکمل دبئی صبح سویرے پہنچ چکے تھے اور آتے ہی دونوں سو گئے تھے۔ ابھی عبید فریش ہوئے وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے نکلا تھا اور بال سکھاتے ہوئے اپنا فون چیک کر رہا تھا، جس پر ارسل صاحب کا پلین سکسیسفل والی سبز جھنڈی اور ساتھ اس کی 32 والی پک دیکھ کر وہ بیچارہ تو صدمے کی گہرائی میں غرق ہو چکا تھا۔ مکمل بھی بلینکٹ سے منہ نکالے عبید کی آواز پر اب تجسس زدہ لگ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ مکمل تو شوہر صاحب کی ایسی تباہ شدہ خوشی دیکھ کر ہڑبڑاتی ہوئی اٹھتے ہوئے بولیں تو عبید ہنستا ہوا اس کے ساتھ ہی بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا اور اسے فون دکھایا، جس کے بعد مکمل بھی شریر سے ہنستی تھیں۔ محترمہ کی معصوم سی گلابی مائل صورت تو ابھی بھی لمبی خوابناک نیند کا پتہ دے رہی تھی، جبکہ عبید نہا کر بالکل فریش سا ہو چکا تھا۔ ہا ہا ہا، کیا واقعی نکاح ہو بھی گیا؟ اوف، ارسل بھائی تو چھا گئے، آپ ان سے کال کر کے پوچھیں نا کہ وہ سلامت تو ہیں نا، اور یہ سب اتنی جلدی ہوا کیسے؟ مکمل کو تو ابھی بھی یقین نہیں تھا اس کی بات پر۔ عبید بھی دانت اندر کیے فون اٹھا کر شاید ناشتہ منگوانے لگا تھا۔ ہاں، اس نے کہا ہے فی الوقت اسے تنگ نہ کروں۔ جی ناشتہ بھجوا دیں؟ روم میں پہلی شریر سے انداز میں کہی بات مکمل کو اور دوسری سنجیدگی سے فون پر کہتا ہوا عبید پر پھر سے سنجیدہ ترین ہوئے اس دشمن جان کی طرف مڑ چکا تھا۔ یکدم آنکھوں میں ارسل کے لیے فکر مندی کا سمندر امڑ آیا۔ مجھے تو اب ارسل کی فکر ہے، وہ جلاد دین نہ جانے اس کا کیا کرے گی۔ ایک تو دنیا جہان کے سارے الٹے کام اس ارسل نے کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ عبید اب پھر سے فکر مندی میں ہلکان تھا۔ مکمل بھی اداس سا منہ بنائے اس کے کندھے سے لگ گئی۔ اللہ پاک خیر کریں گے، نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، مجھے ہی دیکھ لیں، جلاد دین سے جوگن بن گئی ہوں آپ کی۔ مکمل کی جھکی نگاہوں اور پر لطیف انداز میں کہی بات پر عبید ہلکی سی دلفریب مسکان لیے اپنے ساتھ لگی نازک سی مکمل کو دیکھ رہا تھا، جو سچ میں اس کی جوگن ہی بن چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کی گلابی گال کو چھو رہا تھا۔ مکمل بنا اسے دیکھے مسکرائی تو اس کی گال کی گلابی رنگت مزید نکھر گئی تھی۔ تم اور حیا دو الگ مخلوق ہو، وہ بہت ٹیڑھی کھیر ہے اور تم تو سیدھا سیدھا حلوہ ہو۔ اب کی بار تو مکمل بھی خوشگوار سا حیران ہوئے سر اس کے کندھے سے ہٹائے سامنے ہوئی تو پھر سے اسے لگا کہ عبید کا چہرہ اسے جکڑ چکا ہے۔ وہ کتنا پیارا لگ رہا تھا،
اس کا چہرہ مکمل کی سچی خوشی تھا، اس کے چوڑے ماتھے پر چند ایک گیلی لٹیں لہر کر سحر باندھ رہی تھیں۔ وہ جادوگر آنکھیں جن میں خود میں غرق کر لینے کا سارا طلسم موجود تھا، وہ ہونٹ جن کی نزاکت عبید ملک کے کہے سخت جان لفظوں سے متضاد تھی، اور وہ مکمل کا من پسند دل جس تک جانا مکمل کی اولین دل پسند خواہش تھی۔ عبید تو مکمل کی خوش تھی، پراسرار نظریں دے کر اس سے زیادہ اس گلال نقوش والی میں غرق دکھائی دیا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ دونوں ہی ہوش کی دنیا میں لوٹے تھے۔ عبید سنجیدگی سے سر جھٹکے دروازے تک گیا، ویٹر ناشتہ لے کر آیا تھا۔ عبید اس سے ٹرے لیے ٹانگ سے دروازہ واپس بند کیے ایک نظر مکمل پر ڈالے وہیں بیڈ پر لے آیا تھا۔ مکمل تو اسے اسی پراسرار مسکان لیے دیکھ رہی تھی۔ ایسے دیکھو گی تو مجھے بے چینی لاحق ہوگی، چلو ناشتہ کرو محترم، سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے، اور ٹرے لیے مکمل کے ساتھ ہی آ کر برجمان ہوئے تھے۔ مکمل نے سر ہلائے، اپنی خطرناک نظریں لمحے بھر کو ہٹا لی تھیں۔ اچھا، اگر بے چینی لاحق ہو گئی تو کیا ہوگا؟ مکمل اسے بے چین ہی تو کرنا چاہتی تھی۔ یہ لڑکی اس شخص کا اب یقیناً بہت امتحان بننے والی تھی۔ یہاں وہ 24 گھنٹے ساتھ رہنے والے تھے، اور یہ سوچ سوچ کر جہاں مکمل خوش تھی وہیں وہ اکڑے محترم بہت خوفزدہ تھے۔ جس طرح وہ مکمل کو بے بس کر سکتا تھا، بالکل ویسے ہی وہ لڑکی بھی اسے ایک سیکنڈ میں ہرا سکتی تھی۔ مکمل رخ پھیرے، عبید کی آنکھوں میں جھانکے تجسس میں تھی۔ کیا نہیں؟ یہ پوچھو کیا کیا نہیں ہوگا؟ مکمل کو ایسے جواب کی ہرگز امید نہ تھی۔ طبی فوراً سے پہلے رخ پھیرے، شرافت اور متذبذب سی صورت سے ناشتہ شروع کر چکی تھی۔ عبید نے بھی ایک مسکان ضبط کرتے ہوئے اس کی گھبراہٹ پر گہرا مشاہدہ کرتے دیکھا۔ رات ڈنر باہر کریں گے ایز اے ہسبینڈ؟ یہ ابھی تک میری تمہارے ساتھ پہلی ڈیٹ ہوگی۔ عبید نے ہلکی سی شریر لے میں مکمل کو دیکھا، جو مسکراتے ہوئے پھر سے اسی کو دیکھ رہی تھی، گویا ایک دوسرے کو یہ دونوں تک تو آنکھوں سے لوٹ لیتے تھے۔ مجھے آپ کے ساتھ جا کر خوشی ہوگی، میں ریڈی ہو جاؤں گی۔ ڈیٹ کس نوعیت کی ہوگی؟ آخری سوال کرتے ہوئے مکمل باقاعدہ ہچکچائی تھی۔ عبید تو بینی بینی مسکان دبائے چائے کا کپ اٹھا رہا تھا۔ نوعیت موڈ پر منحصر ہے، مجھ سے کسی اچھائی کی امید نہ ہی رکھو۔ عبید یہ کہتا ہوا لطف اندوز ہوا تھا، اور مکمل کا دل یہی کیا کہ اس بندے کو کچا چبا جائے۔ مجھے سب قبول ہے، آپ کی اچھائی بھی برائی بھی، اور وہ تو یوں راضی اور رضا تھی کہ جیسے اب وہ عبید ملک کے ہر حکم کی پابند ہے، جیسا اس کا حاکم کہے گا وہ کنیز ویسا ہی حکم بجا لائے گی۔ مکمل اور اپنے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں جکڑے وہ پھر سے بے خودی میں جی بھر کر ڈوبتا دکھائی دیا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ایک بار پھر بہت نازک سی حالت میں ہم کلام ہوئی تھیں۔ اتنی میٹھی مت بنو، میری نیت بگڑ رہی ہے۔ عبید کی دل تک اتر کر سکون دیتی نظر نے مکمل کا پورا وجود لرزا دیا تھا۔ آپ کی اپنی ہو، نیت بگڑ بھی جائے تو کیا ہوا؟ عبید اب واقعی بے قابو ہو رہا تھا، مگر اسے اپنا عہد توڑنا نہیں تھا۔ یہ لڑکی تو اسے کسی قابل نہیں چھوڑتی تھی۔ ناشتہ کر لو، نیت کی پھینٹی بعد میں لگاتا ہوں۔ خود ہی منہ بنائے وہ اپنی لازوال مشکل سہل کیے رخ پھیرے بولا تو مکمل بھی اشارت سے مسکرا کر اپنے ہاتھ کی گرفت کے ہٹتے ہی سینڈوچ اٹھا چکی تھی۔ عبید بھی اس پر اب بنا نظر ڈالے ہی شریف النفس بنے ناشتہ شروع کر چکا تھا۔ حیا یار، میری بات تو سنو۔ حیا تو دنیا کو بسم کر دینا چاہتی تھی۔ باہر نکلتے ہی وہ سڑک پر پوری رفتار سے دوڑنے کے انداز میں چل پڑی تھی۔ ارسل بڑے بڑے قدم اٹھاتا اس تک پہنچا اور اسے بازو سے پکڑے اپنے سامنے لایا، اور وہ تو آج شاید پہلی بار اس قدر سرخ آنکھیں لیے روئی تھی۔ ارسل کا دل بھی اس کا چہرہ دیکھ کر پھٹ سا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں دل میں پشیمانی کا عنصر غالب ہوا۔ دور رہنا مجھ سے، ورنہ تمہاری جان لے لوں گی۔ تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، دفع ہو جاؤ۔ اس کی گرفت سے خونخوار زخمی انداز میں نکلتی ہوئی وہ اس قدر زور سے چلائی تھی کہ سڑک پر چلتے چند لوگ بھی ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ارسل کم از کم یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتا، ایک بار میری بات تو سن لو۔ ارسل سب سے پہلے نرمی اختیار کیے سختی میں لپٹی لجاجت سے اپنی پہلی کوشش کرتے بولا تھا، اور تو وہ اسے ٹچ کرنے پر ہاتھوں سے 2 فٹ دور ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں زرد انگارہ بن کر ارسل کا دل بھی بجھا رہی تھی۔ لعنت بھیجتی ہوں تم پر، تم سے نفرت ہے مجھے۔ تمہاری اوقات ہی کہ تم میرا سایہ تک پاتے، مر جاؤ سب کے سب، کیڑے پڑے تم لوگوں کو۔ ارسل کو لگا اب اس کی برداشت بھی دم توڑ رہی ہے۔ نہ اس سے حیا کی بد تہذیبی برداشت ہو رہی تھی اور نہ رونا۔ ایک ہی جھٹکے سے وہ اس کی کلائی پکڑے گھسیٹ کر گاڑی تک لایا، اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھولے اسے بٹھا کر دروازہ پٹکتا ہوا دوسری سمت سے بیٹھتے ہی گاڑی لاک کر گیا۔ حیا تو اس شخص کی ہمت پر پتھر بن چکی تھی۔
جتنی بددعائیں دینی ہیں دے لو، میں تو اپنی سہاگ رات کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ ارسل صاحب کا وقت تھا، وہی تو اب وہ کیسے اس لڑکی سے اپنے بدلے نہ لیتا۔ حیا نے یوں دیکھا جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ حقارت اور نفرت سے وہ اس پر جھپٹ کر اس کا گلا پکڑ کر اپنی طرف سے دبا چکی تھی، مگر ساتھ ارسل منصور صاحب تھے، جن کے بھاری توانا جم زدہ وجود کا تو سایہ تک حیا جیسی نازک پر گراں تھا۔ ایک ہی ہاتھ سے وہ حیا کے دونوں ہاتھ جکڑ کر اسے غصے اور سختی سے گھور چکا تھا۔ اف محبوب اس قدر قریب، ارسل کا دل تو شرم کے سمندر میں ڈوب گیا تھا، مگر وہ فی الوقت سڑے ایکسپریشن میں عبید ملک کو بھی کراس مار چکا تھا۔ حیا اس کے اس قدر قریب ہو کر بھی اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ تم سہاگ رات میں مرو گے گھٹیا شخص، خبردار جو میرے قریب بھی آئے تو قسم کھاتی ہوں زندہ نہیں بچو گے۔ اپنے ہاتھ ارسل کی مضبوط گرفت سے نکالنے کی کوشش میں وہ باقاعدہ طیش زدہ ہو کر چلاتے ہوئے پھڑپڑائی تھی۔ پہلے تمہاری انسلٹ بہت خوشی سے برداشت کرتا تھا، اب نہیں کروں گا، سود سمیت بدلہ لوں گا۔ حیا ملک، اب چپ چاپ اس سفر کو انجوائے کرو، مجھے کسی سختی پر مجبور مت کرنا۔ ارسل کا یہ ساہرانہ اور حاکمیت زدہ روپ تو ناقابل یقین تھا۔ آج وہ شہزادہ تو اس حیا ملک پر ہر طرح باری تھا، کس قدر خوش تھا کہ آج وہ اپنے ہی محبوب کا حاکم بنا دیا گیا تھا۔ حیا تو اب اپنی جان لینا چاہتی تھی، وہ مر جانا چاہتی تھی، مگر ارسل کی بیوی ہونا اسے اس دنیا کا سب سے کم اہمیت درجہ لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ ہر شے کا کباڑہ کر دے، چینخ چینخ کر روئے، مگر اس کے پاس اپنا دل چلانے کا ہی آپشن تھا۔ حیا ملک کی آنکھوں میں بے بسی نے نمی بھری تو ارسل کا دل بھی جکڑتا تھا۔ رو مت، ارسل کا نہایت عاجز شکوہ بہت تیکھی آواز میں آیا تھا۔ حیا اس شخص کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی روکو، مجھے تم جیسے کا منہ بھی نہیں دیکھنا، میں نے کہا گاڑی روکو ورنہ میں تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گی۔ ارسل ایک بار پھر اس ڈر پر گاڑی روکے اب بہت بیزار منہ بنائے اس لال چہرہ کرتی دہشت ناک حیا کو دیکھ رہا تھا، جو اب بند لوک کو اس طرح کھول رہی تھی جیسے ابھی توڑ دے گی۔ ارسل کی محبت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ حیا کو رونے دے۔ اپنا سیٹ بیلٹ کھولے وہ رخ پھیر کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس بت بن کر کھڑکی کی طرف اکڑ کر جمی بیٹھی حیا کو اپنے مقابل لایا تھا، جو اب اس کا منہ نوچنے والی دکھائی دی تھی۔ حیا، چھوڑو لوک کو، ادھر دیکھو۔ اس کی دونوں بازو پکڑے وہ اس کے ہزار فرار کے باوجود اسے خود کو دیکھنے پر مجبور کر چکا تھا۔ حیا کی آنکھوں کی برہمی اور غضب لرزہ خیز تھا۔ تم میرے لیے قابل نفرت سے بھی بدتر ہو، تم نے مما کے ساتھ مل کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، حیا ملک پر تمہارا کبھی ذرا حق نہیں ہوگا، سنا تم نے؟ میں عبید کو چاہتی ہوں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جہنم جاؤ گے تم ارسل منصور۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند گھررائی تھی، اس کا گریبان پکڑتے داڑھی تھی۔ ارسل نے اس کی آنکھوں میں بھی اپنے لیے نفرت ہی دیکھی تھی۔ جتنی نفرت کرنی ہے کر لو، اور حق وصول کرنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو۔ حیا، تم بس اس حقیقت کو جتنی جلدی ہو سکے مان لو، عبید اور مکمل کو اپنی زندگی جینے دو پلیز۔ میں ہوں نا تمہارے لیے، میری ساری محبت تمہارے لیے ہے، میرے ساتھ جو مرضی کرو، مگر ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ کیا کمی ہے مجھ میں، دیکھو اب تم۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اور چینل کو پلیز 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 سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔